वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा व्यूअर्स. न्यूज़ ब्रेक आप पे थे और अब वापस आ गए स्टूडियो में. मेरे साथ मौजूद हैं एक मेरी गेस्ट, दूसरी गेस्ट अभी नहीं पहुंची. ये तो होता है जी, आजकल कोई ना कोई लेट हो जाता है, स्पेशली जिस फील्ड में हम काम करते हैं. जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, ड्रामों की शूट्स लेट तक चलती हैं, सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है. अभी मेरे साथ जो खातून बैठी हैं उनको आप बहुत ही ज़्यादा एक समझदार माँ के रोल्स में देखते हैं. शी इज़ अ वेरी एलिगेंट वुमन. जो चंद एजुकेटेड लोग हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने ट्रेंड शुरू किया उनमें इनका ताल्लुक है. आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हर. बहुत इनसे सीखती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. इत्तेफाक की बात है कभी काम हमने इकट्ठे नहीं किया, बट आई कीप सीइंग हर ऑन टीवी. अस्सलाम वालेकुम जाना रपा, कैसी हैं आप? सलाम, जीती रहो. बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम. थैंक यू सो मच कि आप आई. सुबह उठी आई? नहीं, सुबह तो कुछ आदत है सवेरे उठने की. अच्छा. और ये भी है कि अगर कोई कह दे कि भाई 10 बजे गाड़ी पहुंचेगी तो 10 बजे मैं यूजली तैयार मिलती हूँ. हाँ? क्योंकि परहैप्स यही अपनी ट्रेनिंग है. और पंक्चुअलिटी जो आजकल खत्म हो गई. वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बिल्कुल. बट वो डिसिप्लिन शो करता है ना आपकी जिंदगी का. हर चीज में डिसिप्लिन अगर है तो वो पंक्चुअलिटी भी फिर आती है. नहीं तो फिर अगर ये सब हम लोग ना करें तो जो हमारे दिल की ख्वाहिशात हैं, जो बहुत सी चीजें हम करना चाहते हैं, अगर हम अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो वो हो ही नहीं पाएंगी. तो अगर सुबह रात को लेटते वक्त या सुबह सवेरे उठ के आपने अपना दिन प्लान कर लिया कि भाई मुझे ये 10 चीजें आज करनी है, 10:15 बजे CNBC पहुंचना है, उसके बाद मुझे रास्ते में से सब्जी खरीदनी है, और फिर दोपहर को मुझे मीटिंग में जाना है, और फिर शाम, you know, that's exactly what I do. These things have to be planned, otherwise I mean you just sit there and say अच्छा I could have done that but I couldn't. आज ये चीजें नहीं हो सकी. बिल्कुल. लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारी टाइमिंग्स ऐसी भी होती है ना, लेट तक हम ड्रामा शूट चल रही है, सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है. बट थैंक्स टू दिस मॉर्निंग शो मेरी कुछ रूटीन जो है वो वापस आई है नॉर्मेलिटी में. सुबह सुबह उठती हूँ. बड़ा शुरू में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर रही हूँ. हाँ, बॉडी भी अडेप्ट कर रही है. हो जाता है वो. हर जैसे कि रमजान में शुरू के रोजे जो है ना बड़े तकलीफ देते हैं कि सुबह कौन उठे, उसके बाद फिर खुद ही आँख खुल जाती है. और उसके बाद भूख भी कम लगती है पूरा दिन. बॉडी भी एडजस्ट हो जाती है. सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल सेट हो जाता है. अच्छा जनारा, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे मसले की जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा औरतों में मसला है, वो है तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस. और इसके अगेंस्ट बहुत कम औरतें बात करती हैं. जो केसेस रजिस्टर भी होते हैं वो बहुत एक कम परसेंटेज है जो लोग आवाज़, जो औरतों ने आवाज़ उठाई है. बहुत सारी औरतों तो पूरी जिंदगी सहती रहती हैं एंड दे नेवर से एनीथिंग. ठीक है. और मैं जिस तरह हमारे साथ 2 लॉयर्स थी अभी बैठी हुई, उनको यही कह रही थी कि ये सिर्फ कोई लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास उन तबकों में नहीं है. बिल्कुल सही कह रही हो. अपर क्लास में भी है. आप जितने अमीर खानदानों में चले जाए वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एनी टाइम. एंड उसके अगेंस्ट बहुत कम लोग कोई स्टेप तो उठाना दूर की बात रिवील भी नहीं करते. नहीं, बिल्कुल. अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में महनाज मिली जो शायद आपके शो से ही उठकर वो जा रही थी. तो उनके इदारे ने भी बहुत काम किया है. औरत फाउंडेशन ने, उन्होंने काफ़ी उस पर रिसर्च भी की है, क्योंकि वो पब्लिकेशंस के अंदर काफ़ी हैं आई थिंक, एंड दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब. और आई हैव बीन अटेंडिंग द मीटिंग्स. हाँ, काफ़ी, मतलब क्योंकि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, आई मीन वी कोलैबोरेट विद एवरी. किस ऑर्गेनाइजेशन से जाना है आपका ताल्लुक? ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन. Really? I had no idea. तो बहरहाल I've been there since maybe I was born literally because my mother was one of the pioneers of that organization. खैर that is beside the point. लेकिन ये कि हमारी बहुत सी ख़वातीन जो हैं इस वक्त organizations में जो काम कर रही हैं, I think they are doing a very good job. लेकिन देखो, that is not really enough. Enough in the sense कि हमारे यहाँ तालीम का जो एक रेशियो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है. अवेयरनेस और एजुकेशन बिल्कुल कम है. नहीं कि वो पढ़ सकें इन चीज़ों को. हमने इतनी बड़ी किताब निकाल दी, हमने पोस्टर्स भी बना लिए, परहैप्स दिल सी दोस्त पोस्टर्स. लेकिन ये कि जो हमने स्टैटिस्टिक्स निकाले कि भाई इतने % जो था वो एसिड थ्रोइंग का था, इतने % इतना था, दे जस्ट डोंट नो. अगर उनको मालूम ही होता है वो तो बिल्कुल अपने जो करीब का चारों तरफ जो उनका एक एनवायरनमेंट है उसके अंदर. तो जानाना पर तो इसके लिए क्या हम टीवी पे बात करें, शोज में बात करें, अपने ड्रामों में इस इशू को बिल्कुल रेज करें. इनफैक्ट
آپ بہت سارے ایسے ڈراموں میں ایکٹ کر چکی ہیں جن میں اس ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے. بالکل آج سے نہیں بلکہ یہ ڈرامے تو بہت عرصے سے, کیونکہ ضیاء اعوان صاحب جو ہیں جو اس میں بہت کام کر رہے ہیں, تو نہیں تو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا لٹرلی. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ پلیز لکھے تھے. اچھا. اور وہ پی ٹی وی سے ہوئے تھے. اینڈ there were many plays جس کے اندر اسی قسم کے ڈومیسٹک وائلنس تھے, چائلڈ ابیوز کے تھے, اور کس طرح سے اچھا یہ دوائیں جو غلط دوائیں دے دی جاتی ہیں اس کا ایشوز. دیٹ واز اے سیریز آف سنگل پلیز جو میں نے 3-4 ان کے ساتھ کیے فرام پی ٹی وی. دیٹ واز اے ویری لانگ ٹائم اگو. اور اس کے اندر یہی تھا کس طرح سے لوگ کہیں سے عورتوں کو لے آتے ہیں, کس طرح سے ان کو ابیوز کیا جائے. دیٹ از آلسو کائنڈ آف اے وائلنس, ٹریفکنگ کے اوپر. پھر یہ کہ گھر میں کس طرح سے اس کو پریشرائز کر کے عورت کو وہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بعض وقت جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتی, نہیں کرتی تو تشدد ہوتا ہے. وہ گھر میں بیٹھا وہ چرس پی رہا ہے انسان جو اس کا میاں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یو ہیو کام بھی کرو, پھر اس کی بےزتی بھی ہو رہی ہے کہ تم تو باہر جا رہی ہو اور مردوں سے مل رہی ہو. شک بھی ہو رہا ہے. دس از دا گریٹسٹ وائلنس میرے نزدیک. اسی عورت کے لیے یہ ایسا ٹارچر ہے. ہمارے یہاں جو عورتیں کام کرتی ہیں میرے گھر میں, تمہارے گھر میں, اگر ان کو لے کر آپ کسی وقت کونے میں بیٹھ جائیں اور ان کی آپ کہانی اگر سنیں, تو ان فیکٹ میں نے تو یہ کیا کہ آئی لائک ٹو لسن ٹو دیم ناؤ. میں کہتی ہوں اچھا بیٹھو, بیکاز دے ہیو نو ویئر ٹو, کہتے ہیں نا. میری بھی میں اس کو 1 منٹ ملتا ہے بیچاری باجی, وہ پوری اس کی سٹوری شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ شوہر کی سٹوری, بچوں کی سٹوری. اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ عورتیں جو آج کل کام کر رہی ہیں ہمارے گھروں میں, آئی تھنک دے شوڈ بی ریوارڈیڈ, اوارڈیڈ. اور ان لوگوں کو تو میں سمجھتی ہوں کہ اعزاز ملنے چاہیے. یہ جو بڑے بڑے اعزاز ملتے ہیں, وہ اپنے جو جتنے ان کے جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہسبینڈز ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, نشے کر رہے ہوتے ہیں میاں, یہ سارے گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, بہت سارے بچے بھی ہیں. اور تم یہ دیکھو کہ پڑھا رہی ہیں اپنے بچوں کو, پڑھا بھی رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں صبح سے رات تک. ایک لڑکی کام کرتی ہے, اس کی بیٹی جو ہے وہ میٹرک میں ہے, اور اس کے ایز آتے ہیں سارے. اچھا دوسری ایک اور خاتون ہے جو میرے یہاں کرتی ہیں, وہ اس کی بیٹی جو ہے شی از ڈوئنگ نرسنگ کا جو 4 سال کا کورس ہوتا ہے, کوئی ایسا آرام کا کورس نہیں ہوتا کہ نیکسٹ ٹو میڈیسن مور اور لیس. تو وہ کر رہی ہیں اور خود محنت کر کے صبح سے شام تک وہ بیٹھی رہتی ہیں. تو ایسی عورتوں کی جو کہانیاں اگر آپ سنیں تو میں سمجھتی ہوں ڈسپائٹ دا وائلنس, وہ تو سب سہری ہوتی ہیں. تشدد تو میرے خیال میں کسی قسم ان کا کیا پلی ہوتی, کہہ لیں گے ہم یہ سب باجی سہ لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہماری طرح رل جائیں. باپ کا سایہ نہ ہٹ جائے ان پہ سے, تو یہ نہ ہو کیونکہ چلو ایک میل پریزنس ہے اگر فیملی میں, تو وہ ہوتا ہے جی نام اٹیچ, ایک جی میاں ہے, میاں تو ہے نا, ایک ریسپیکٹیبلٹی, مار کے آپ کو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اویئرنیس تو آپ مجھے بتائیں میڈیا جو ہے وہ کس طرح ان چیزوں کی میڈیا تو میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ لوگ اتنے غور سے ہر پلے کو دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں بالکل, اور باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں کہ باجی آپ نے فلانے ڈرامے میں جو بات کی تھی نا ہمارے بڑے دل کو لگی. یو نو, سو اگر وہ دل کو لگتی ہے تو ان کے ذہنوں پہ بھی جا کے اس کا اثر ہوگا. تو ہمارے آج کل تو کافی پلیز ہو رہے ہیں اس طرح سے. میں نے ابھی پچھلے دنوں 2 پلیز کیے تھے جس میں عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑتی نظر آ رہی ہیں. بالکل آ رہی ہیں, اور کس طرح سے ان کو دبایا جا رہا ہے, اور کس طرح سے ایک مرد جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ٹیلنٹ سے, اس کی صورت شکل سے, ان سب چیزوں سے. تو یہ سب چیزیں ہیں, مگر یہ کہ میں پھر یہی کہتی ہوں کہ اویئرنیس جو ہے اٹ شوڈ بی فار بوتھ, فار مین اینڈ فار ویمن. کہ صرف یہ نہیں کہ آپ عورتوں کو بتا میں تو اویئر ہو گئی, میں تو بالکل. اب آدمی کیسے اویئر ہوگا؟ اچھا اس کو اویئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جب ہم اپنی اویئرنیس کی بات کریں, ہم سے مطلب اینی وومن ہو از اوپریسڈ یا ہو وانٹس ٹو سے سم تھنگ, تو اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرنا, کیونکہ اس وقت اس آدمی کا جو ایگو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے سمجھائے گی. اور آدمی تو سمجھتے ہیں ان کا برتھ رائٹ ہے تشدد کرنا, سپریس کرنا, عورت کو انسلٹ کرنا. بیسکلی ہمارے مذہب نے بھی بہت ہی واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر
چلائے, گھر کی دیکھ بھال کرے, اور اگر وہ کسی ریزن سے نہیں کر سکتا, ہاں تو ٹھیک ہے, اگر عورت ہیلپ کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرے. یہ نہیں کہ کام جب کرنے جاتی ہے عورت گھر سے تو اس کو کوئی شوق نہیں ہے. کسی عورت کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ باہر جا کے محنت مزدوری کرے, سمجھے نا. اچھا, جن میں ٹیلنٹ ہے, مثلا تم میں ٹیلنٹ ہے, تو I wouldn't want you to sit at home. ہاں یہ بھی ہے, جو اپنی پسند سے جاتی ہیں ضائع نہ کریں, وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. کسی کے اندر تقریر کرنے کا ٹیلنٹ ہے, کوئی مذہب کے اندر عبور رکھتا ہے, وہ میلاد میں جا کے تقریر کر سکتا ہے, نعت پڑھ سکتے ہیں. there are so many venues. اس پر بھی لوگوں کو اعتراض اگر ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے سب سے بڑا ٹارچر وہ ہوتا ہے, وہ اندر ہی اندر وہ سوچتی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں لیکن مجھے کوئی کرنے نہیں دیتا, یا یہ کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کیا. ایک ڈپرائیویشن جو ہے, وہ فرسٹریشن اس کے اندر جو بلڈ اپ ہوتی ہے, دیٹ شوز ان ہر لیٹر لائف. کہ کیونکہ یہ سب چیزیں عام طور سے اس وقت ہوتی ہیں جب عورت جوان ہوتی ہے. اور وہ بچوں پہ بھی نکلتا ہے, وہ نکلتا ہے کیونکہ وہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے, اور دوسری عورتیں جو بہو اگر آئے گی گھر میں آپ کے, تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کرنے دے گی کہ جی میں نہیں کر سکی, تو یہ کیوں کچھ کرے. حالانکہ اویئرنیس اب ہمیں یہ کریٹ کرنی چاہیے کہ بی بی اگر تمہیں کسی نے نہیں کرنے دیا کوئی بات نہیں, وہ وقت گزر گیا, لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو تو سپریس مت کرو. اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو یا جو بھی تمہارے خواتین سے انٹریکشن ہو رہا ہے ان کو انکریج کرو. اس پہ ابھی ہم کنٹینیو کریں گے جان آرا. ابھی ہم چلتے ہیں لاہور. ردا میری لاہور کی اینکر جو ہیں وہ موجود ہے ایک ایسے شخص کے گھر جو اولمپک چیمپئن تھے, سائیکلسٹ تھے, اور اب وہ ایک رکشہ چلا رہے ہیں. اتنی افسوسناک ان کی اسٹیٹ ہے, کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا, کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا, کسی نے اپریسیشن اس کے بعد نہیں دی. ان کا نام کیا ہے جی؟ محمد عاشق. جی السلام علیکم ردا. وعلیکم السلام عائشہ, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ردا آپ محمد عاشق کے گھر موجود ہیں, پلیز شروع کیجئے. جی عائشہ, میں اس وقت محمد عاشق صاحب کے گھر میں موجود ہوں, اور جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہی کہ ان کے گھر کی کیا سچویشن ہے اس وقت, اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ ایک ایکس اولمپئن ہیں اور پاکستان کو انہوں نے 1955 سے 1976 تک ریپرزینٹ کیا ہے اولمپکس میں, لیکن اس کے باوجود آج حالات یہ ہیں کہ یہ رکشہ چلا رہے ہیں, کسی قسم کی ریکگنیشن نہیں ہے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی ریکگنیشن نہیں دی جاتی. السلام علیکم عاشق صاحب. وعلیکم السلام. اچھا عاشق صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اولمپکس کے بعد یہاں پہ کس قسم کا آپ کو رسپانس ملا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو آج رکشہ چلانے کی ضرورت پیش آئی؟ میرے بیٹے, میں سائیکلنگ کرتا رہا ہوں, میں کوئی کاروبار نہیں کیا. میں سائیکلنگ کرتے کرتے ایشیا میں میڈل جیتے میں نے, ورلڈ کے اندر میرا 10واں نمبر ہے, میرے پاس میڈل ہے, اس کا ثبوت ہے, سن 60 میں. پھر میں نے 3 اولمپک میں حصہ لیا ہے, 56 میں بیٹے, 60 میں, 1964 میں, اور یہ 3 بلیزر ہیں میرے پاس پاکستان کے, اور 2 میڈل ہیں بلیزر ہے میرے پاس ایشیا اولمپک کے, 2 میڈل ہیں میرے کو قومی ویلتھ کے. اتنے بلیزر ہیں میرے پاس. میں نے فرانس کے اندر اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پاکستان کو. اچھا, پہلے آپ جیسے مجھے پہلے بتا بھی رہے تھے کہ بہت سے آپ کو ہمارے مختلف پریزیڈنٹس نے مختلف میڈلز دیے ہیں, سراہا ہے آپ کی کارکردگی کو. آپ نے اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ کسی نے کبھی کوئی رسپانس نہیں دیا, آپ نے کبھی کوئی اپیل کی, کسی نے کبھی اپروچ کیا آپ کو؟ میرے بیٹے, میں نے بڑا زور لگایا. سن 55 سے لے کے میں نے 77 تک گیم کرتا رہا ہوں میں. اس کے بعد مجھے کسی نے, جنرل ایوب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کچھ چاہیے. میں نے کہا مجھے ایبٹ آباد بھیج دیں, میں وہاں ٹریننگ کروں گا تو دنیا میں میرا نام ہوگا. اس نے مجھے ایبٹ آباد بھیج دیا, کسی سے مانگا نہیں ہے میں نے. تو کبھی آپ نے ٹریننگ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں ٹریننگ کرتا رہا ہوں بیٹے, اتنی کی ہے میں نے, سب کچھ کیا. میں نے سوچا میرے حالت تھوڑے ٹھیک تھے, میں وقت گزار رہا تھا, مہنگائی بڑی کم تھی, میرا وقت گزر رہا تھا. بچے تھے میرے 5, 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا ڈنکی سے فوت ہو گیا, کوئی نام ہی نہیں لے رہا میرے بیٹے کا. اب میں وہ وزیر اعلیٰ کا مشیر ہے ان کا, وہ قیوم صاحب, انہوں نے میرے کیس کو چلایا, میرے پاس لیٹر ہے ان کا. تو کوئی ڈنکی کے اندر میں جلدی جاتا کوئی بات نہیں سنتا, میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. اب میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے گھر میں رہ رہا ہوں, یہ گھر ایسا میرے رہنے والا ہے. ایک میں, میری وائف, ایک پوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا, یتیم بیٹا ہے میرے پاس پوترا.
रिक्शा में चला रहा हूँ, 6,000 रुपया मैं इसका किराया दे रहा हूँ, बिल ये वो वखरे, घर दे आप रक्षा जो है वो आपका अपना है? रक्षा मैं किस्तों पे लिया था, उसकी किस्तें उतारी हैं मैंने बेटे। अच्छा। तो मेरा मतलब कि वो मैं ब्रेक से वापस आके फिर आपको ज्वाइन करेंगे? टंगड़ियाँ मैं 83 का हो गया हूँ मैं, अब बताएं कब रक्षा चलाऊंगा। जी आयशा जी व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रिदा को फिर ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आशिक साहब के साथ। तो ब्रेक से वापस आइए, ये वक्त है मेरा।